अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। एलिमेंट्री लेवल यानी अव्वल, उसका सबक नंबर हमारा 17 चल रहा है। और सबक नंबर 17 में हम पढ़ रहे हैं इस्माए इशारात यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो अस्मा, वो अल्फाज जिनके जरिए से किस चीज की तरफ इशारा किया जाता है। और बहुत आसान है। दो किस्म के हैं, करीब के, बाईद के। मुज़क्कर मुअन्नस तो है ही कि कुछ मुज़क्कर के लिए होंगे, कुछ मुअन्नस के लिए होंगे। लेकिन अस्मा इशारात की जो तकसीम है वो करीब और बाईद के एतबार से, यानी अस्मा इशारात जो करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो अस्मा इशारात जो दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पहले हम ये सबक पढ़ चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर दोहरा लेंगे। हमारे पास करीब के और दूर के टोटल अस्मा इशारा हैं जो पढ़ चुके थे। एक दफा मुताला कर लीजिएगा, गौर से पढ़िएगा। हादा, हादानी, हाउलाई, क्योंकि फिर उसके बाद एक सवाल है जो पहले कर चुके थे लेकिन फिर दोबारा किया जाएगा, तो उसका जवाब आपके जहन में है या नहीं, उसके लिए तैयार रहिएगा। हादा, हादानी, हाउलाई, हादिही, हातानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। जी। अब इसमें इशारात दो तरह के हैं, लेकिन इनमें खास किस्म की एक अलामत है। करीब के अस्मा इशारात के लिए और दूर के अस्मा इशारात के लिए अलामत क्या है, कैसे हम दूर से पहचान सकते हैं कि ये करीब का है या बाईद का है। जी। ये तो करीब होता है ना, वो जरा सा दूर होता है। अरबी में क्या अलामत होगी उस लफ्ज पर कि हम पहचान लें कि हाँ ये करीब वाले हैं और ये बाईद वाले हैं। हाजा 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 नहीं होगा। जी, किसी ने मैसेज में लिखा है और बहुत अच्छा जवाब लिखा है कि अगर जिन अस्मा इशारात के शुरू में हा है वो करीब के हैं और जिन अस्मा इशारात के आखिर में काफ है वो बाईद के लिए हैं। तो ये अलामत है, यानी इस दूर और नजदीक के अस्मा इशारात को पहचानने के लिए कि दूर के लिए आखिर में काफ है। देखें, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, ये सब दूर के लिए, इन सब के आखिर में काफ का इस्तेमाल है। और ये करीब के हैं, हादा, हादानी, हाउलाई, हादिही, हातानी, हाउलाई, और इन सब के शुरू में हा है। जी, एक दफा इशारा करके पढ़ लेंगे। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। ये एक मुदक्कर, हाजा, ये दो, हाजाने, ये सब, हाउलाई, ये एक मुअन्नस, हाजी, ये दो, हाताने, ये सब, हाउलाई, वो एक, जालिका, वो दो, जानिका, वो सब, उलाइका, वो एक मुअन्नस, तिलका, वो तिलका, दो, तानिका, वो सब। उलाइका। अच्छा, मुजक्कर और मुअन्नस हमने इस्तेमाल किया, मर्द औरत क्यों नहीं कहा? इसलिए कि इसमें इशारात सिर्फ जानदार के लिए नहीं, बेजान हर चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि मुजक्कर और मुअन्नस वो जानदार चीजों में होती है कि ये या तो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा, यानी लफ्ज के हट कर लफ्ज से। जी, तो इसलिए यहाँ मुजक्कर मुअन्नस का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि मुजक्कर और मुअन्नस अल्फाज भी हो सकते हैं। बेजान चीजों का इस्तेमाल के एतबार से भी उनको हम मुजक्कर या मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। जी, तो ये 12 इसमें इशारात थे। हादा, हादानी, हाउलाई, हादिही, हातानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। और हाउलाई, हाउलाई ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों में मुश्तरक है, या उलाई का दोनों में मुश्तरक है, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। ये इशारात की सूरत थी कि इस तरीके से इशारा किया जाएगा। अब यहाँ से इस्तेमाल कि ये अल्फाज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, किस तरीके से जुमलों में कैसे इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ यानी हादा इसमें इशारात जो करीब के हैं वो 813 मरतबा इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में। का ये इस जुमले की हैसियत से हट करके 78 टाइम कुरान मजीद में ये इस्तेमाल हुए हैं। तो अब इनको देखते हैं थोड़ा सा कि जुमला कैसे बनाना है। अच्छा, वही अल्फाज जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको मिलाकर उसी तरह से इनके जुमले बनाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, मुमिनुन, मुस्लिमुन, सादिकुन, शाकिरुन, साबिरुन,
ذاکرون، یہ الفاظ، اور اس طرح کے اور بہت سے الفاظ، حافظون، عادلون، حاکمون، جو ہم نے قرآن عربی میں نہیں پڑھے لیکن قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں یا کہیں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم اسم اشارات کے استعمال کرتے ہوئے جملے ان کے بنائے جاتے ہیں بلکہ استعمال ہوتے ہیں قریب کے لیے. جیسے کہیں کھڑا کوئی آدمی تو کہتے ہیں ہذا صائم، یہ شخص روزے دار ہے، اس کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہ روزے دار ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ذالک الرجل، یا رجل کے بغیر ذالک عادل، وہ عادل انسان ہے، انصاف پسند آدمی ہے، بڑا انصاف کرتا ہے. تو اب میں نے استعمال کیا ہذا اور ذالک. جی، تو اب اس میں اشارہ کے استعمال اس میں فعال کے ساتھ سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں ہذا جالس وذالک قائم، یہ بیٹھا ہوا اور وہ کھڑا ہے. اب ہذا ذالک استعمال کیا جالسن اور قائم کے ساتھ، جالس بیٹھنے والا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قائم بھی ہے، صائم بھی ہے. اب اس کے علاوہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اب ہذانی صابرانی، ہذانی صابرانی، یہ دونوں بڑے صبر کرنے والے بندے ہیں. ہؤلاء شاکرون، ہؤلاء شاکرون، یہ سارے شکر گزار ہیں. جیسے ہم نے کہا نا ہذا مؤمنون، یہ ایمان والا ہے، ہذان مؤمنان، یہ دونوں ایمان والے ہیں، ہؤلاء مؤمنون، یہ سب ایمان والے ہیں. اور مؤنث کے لیے کہا ہذی مؤمنۃ، ہاتان مؤمنتان، اور ہؤلاء مؤمنات. جی، یہاں ایک سوال بھی ہے کہ اسماء اشارات اور ضمائر میں کیا فرق ہے؟ اسماء اشارات میں فرق ہے کہ یہ اشارہ کیا جاتا ہے، ضمیر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اشارہ کریں. اشارہ یعنی اسماء اشارات میں ہمیشہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، اب یہ کے لیے وہ، جیسے اردو میں خیر اس کا استعمال کم ہے، تو اب ہذا میں نے کہا یہ، اب میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن جب ضمیر استعمال کرتا ہوں تو ضمیر کے لیے ضروری نہیں اشارہ کرنا. جی، تو ضمائر کا استعمال ہے وداؤٹ کسی چیز کے کہ آپ اشارہ کیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ اسماء اشارات کے لیے یہ اور وہ، یہ اشارے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے، ہذا کتاب، لیکن اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہذا کتاب کو وہ کتاب. اب میرے سامنے کتاب رکھی ہے، کسی نے پوچھا ما ہذا، یہ کیا ہے، میں کہتا ہوں ہذا کتاب. اب اس نے سوال کیا ما ہذا، یہ کیا ہے، میں نے کہا ہذا کتاب. اب یہ نہیں کہہ سکتا ہوا کتاب. اور اگر آپ کہیں کہ یہ کتاب، اس کے لیے ضمیر کیا لائیں گے؟ نہیں ہے آپ کے پاس ضمیر. یہ اور وہ فرق ہے. ہاں، ذالکہ کی جگہ کہتا ہوں کہ وہ کتاب ہے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہوا بھی وہ کا معنی دیتی ہے، ذالکہ بھی. اب فرق یہ ہے کہ کسی نے کہا ما ذالکہ، وہ کیا چیز ہے، میں کہتا ہوں وہ کتاب ہے بھائی، وہ بندہ ہے بھائی، وہ فلاں چیز ہے. تو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھ سے اس کا نام نہیں پوچھا تھا. جبکہ ضمیر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر ہوا، ہما، ہم، وہ ضمائر ہیں جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں اشارہ نام کی جگہ استعمال نہیں ہوتا. یہ صرف پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ اس چیز کا پہلے نام لیا گیا ہو. نہیں، ایک مطلب مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہوا. ظاہری طور پر آپ کو لگ رہا ہے، میں نے کہا ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. ہو سکتا ہے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہو کہ احمد رجل ذکی، احمد بڑا اچھا ذہین بندہ ہے. تو مجھ سے آپ نے سوال کیا حل ہوا مسلم، تو میں کہوں کہ ہوا مسلم، جی ہاں وہ مسلمان ہے. اب اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بندہ ہے اس کا نام ہمیں نہیں آتا، تو اب وہاں اس میں اشارہ استعمال کریں، وہ مسلمان ہے، نام نہیں آتا. تو ضمائر کے استعمال کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مخصوص بذہن ہو اور اس کا نام پہلے سے متعین ہو. اس میں اشارات کے لیے ضروری نہیں ہے. یعنی ذالک مسلم یا ذالک ذکیون کہنے کے لیے ضروری کہ ہمیں اس کا نام آتا ہو، بس اتنا ہے کہ وہ یہ ہے. لیکن ضمائر کے استعمال کرنے کے لیے ہمیں کہنا پڑے گا کہ ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں،
تو ان کی ناموں کی جگہ ہم ہوا ہم استعمال کریں گے، یا یہ ہے کہ پہلے ہم ان کو اسماء اشارات سے متعین کر لیں پھر ضمائر کے استعمال کریں گے. تو ضمائر کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے الٹرنیٹو میں ہو کسی چیز کے، اور اسماء اشارات کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، ہاں یہ اور وہ. جی اب آ جائیے گا ذالک مسلمان، دور کے لیے وہ مسلمان ہے، کیونکہ اصل بات یہی چل رہی کہ وہ مسلمان ہے اور ہوا مسلمان، اس میں فرق ہے. تو ہوا مسلمان کسی شخص کا تذکرہ ہوا تو ہم نے کہہ دیا ہوا مسلمان ہے، سامنے نہیں بیٹھا ہوا، لیکن ذالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد ہو اور ہم اس کو اشارہ کر رہے ہیں. جی دانے کا مسلمان اولائے کا مسلمون، تل کا مسلمتن، تانے کا مسلمتان، اولائے کا مسلماتن. جس طرح ہم نے ضمائر کا استعمال کر کے جملہ بنایا اسماء اشارات کا بھی ہے، اور فرق یہ ہے کہ ضمائر پہلے سے متعین ہے، اسماء اشارات ابھی ہم متعین کر رہے ہیں کہ یہ اور وہ. اچھا مزید مثالیں کی دی ہیں کہ ایک سے زیادہ، جیسے ہادہ صادقن اور ہادہ فائزن. ہادہ صادقن یہ سچا ہے، ہادہ فائزن یہ کامیاب ہے، ہادان صادقان، ہادان فائزان یہ دونوں سچے ہیں اور یہ دونوں کامیاب ہیں. ہا اولائے صادقون یہ سچے ہیں، ہا اولائے فائزون اشارہ ہوگی یہ کامیاب لوگ ہیں. ہادی صادقتن، ہادی فائزتن یہ سچی ہے یہ کامیاب ہے. ہاتان صادقتان، ہاتان فائزتان یہ دونوں کامیاب بچیاں ہیں اور یہ دونوں سچی بھی ہیں. ہاؤلائے صادقات ہاؤلائے فائزات. ایک چیز یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے اسماء اشارات واحد تثنیہ جمع، آگے اس کے بعد وہ سیغے بھی اسی طرح جیسے ضمائر کے ساتھ بدل رہے تھے، تثنیہ جمع آ رہے ہیں. دیکھیں صادقن صادقان ہے کیونکہ اس میں اشارہ تثنیہ ہے، صادقون جمع ہے کیونکہ ہاؤلائے جمع ہے. اور اس طرح ہادی مؤنث ہے، صادقۃ مؤنث، فائزۃ مؤنث. ہاتان تثنیہ بھی اور مؤنث ہے، صادقتان فائزتان تثنیہ مؤنث. ہاؤلائے یہ مؤنث کے لیے ہم لا رہے ہیں، آگے صادقات فائزات مؤنث. گویا کہ واحد تثنیہ جمع میں اس میں اشارہ اور اس کے بعد والا لفظ جو ہے یہ یکساں ہوں گے، ایک ہوں گے. اگر اشارہ واحد ہے تو بعد والا لفظ بھی واحد ہوگا، جیسے ضمائر میں ہم نے کیا. اس طرح مذکر مؤنث میں تو کیا کہا کہ یہ سچا ہے اور جو سچا ہے وہ کامیاب ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جو سچے ہیں وہ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں بھی. اگرچہ دنیا میں سچ بولیں گے تو ظاہری طور پر ان کو اپنی بزنس میں اپنے کام میں لوس نظر آئے گا، کم ہوتا ہے، لیکن وہ کم ہوگا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دے گے اور آخرت میں تو وہ بڑھے گا ہی بڑھے گا. اس لیے کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے کہ جو سچے تاجر ہوں گے وہ انبیاء کے ساتھ، کتنا بڑا کام ہے تجارت بھی اور پھر اس کو صدق کے ساتھ کیا. جی ذالک تائب ذالک مفلح. اور حقیقت یہ ہے کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ سارے کاروبار کے قاعدوں سے ہٹ کے کام بھی کریں، اللہ پاک ان کو کبھی نقصان نہیں دیتے. میرے خود بھائی کی کپڑے کی دکان ہے تو بڑا اچھا اور ہمیشہ صداقت اور امانت سے کرتا ہے. حالانکہ اپنے گاہکوں کو اتنا سختی سے وہ ڈانٹتا ہے کہ انسان بیٹھو کہے گا یار کوئی گاہک اس کے پاس واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ بھی اس کی جان نہیں چھوڑ دے. کیونکہ ایک تو امانت اور دیانت اور صداقت، یہ اپنی ایک ریٹ فکس ہے کہا دوں گا اور اس ریٹ پہ پھر کسی کے پاس وہ چیز بھی نہیں ملے گی، واپس آئے گا گاہک. حالانکہ بڑے سخت مزاج سے وہ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ صداقت امانت یہ تاجر کے پاس آ جائے تو یہ دنیا کہاں سے کہاں جائے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کمزور، پھر کوئی بھی کاروبار سے رہے کوئی جگہ بھی ہے اس میں ہمارے ہاں امانت صداقت اس کا فقدان ہے جس کو ہم آج بھگت رہے ہیں. جی ذالک تائب ذالک مفلح وہ توبہ کرنے والا ہے، کمی کوتاہی اس سے ہوئی ہے. ذالک مفلح اور جس نے توبہ کی وہ کامیاب ہے، سچ بولنے والا بھی کامیاب ہے. یہ تو فائز ہے نا، یہ تو اس کو تو جائزہ ملے گا، ایوارڈ ملے گا. اور ذالک تائب جس سے کوتاہیاں ہو گئی
توبہ کر رہا ہے مفلح وہ بھی کامیاب ہے۔ حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں طرح کے اعمال کر لیے، کچھ گناہ بھی کر لیے، کچھ نیک بھی کر لیے، وہ خلطا اور ان کو آپس میں مکس کر دیا اور قریب ہے کہ اللہ، اور بلکہ قرآن مجید کی عقائد کا پورا مفہوم یہی ہے کہ جن لوگوں نے کچھ نیک اور برے اعمال، تو نیک بھی کرتے ہیں برے بھی کرتے ہیں، لیکن توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں اس میں کہ اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی عسا کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بخش دیں گے، ان کو کامیاب کریں گے۔ اللہ پاک ہم کو بھی انہی لوگوں میں شمار کرے جن پر اللہ کی رحمت آئے گی، ان کی توبہ قبول ہوگی اور ان کی کوتاہیاں ایسے ختم ہوگی جیسے کہ برف پگھلی اور ختم، پھر اس کا نام نشان نہیں۔ تو یہ ذالک تائب، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم بھی ایسے نہیں کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیے، خطا کار تو ہیں، سفید کپڑے بھی پہن لیں، گناہ تو ہو گئے، اور وہ اللہ کی کریم ذات ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کھلا رکھے آخری وقت تک، اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ ذالک تائبان مفلحان، وہ دونوں کیا ہے، توبہ کرنے والے ہیں اور وہ دونوں کامیاب ہیں۔ اولئک، وہ سب، تائبون ہم مفلحون، اولئک مفلحون، اور ہم بھی یہاں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اولئک کا پہلے آ چکا ہے، پھر ہم استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے جملہ بنانا ہے، اولئک تائبون، وہ سب توبہ کرنے والے ہیں، اولئک مفلحون، اور وہ کامیاب ہیں۔ تلک تائبۃ، وہ لڑکی، وہ عورت، وہ خاتون کیا ہے، تائبۃ، وہ دل میں بھی کبھی کبھی زبان سے بھی کہتی رہتی ہے کہ اللہ گناہگار بندے ہیں، میں تیری گناہگار بندی ہوں، زندگی ہے، کوتاہیاں تو ہوتی رہتی ہیں میرے رب، لیکن پھر بھی بندی تیری ہوں، تیری نبی کی امتی ہوں، یا اللہ معاف کر دے، آخر تیری در پہ واپس آ رہے ہیں، اللہ معاف کر دے، تیری کمزور بندیاں ہیں۔ تو مفلحتن، دل کا مفلحتن، اس نے توبہ کا اپنے اوپر وہ کیا ہوا ہے، تو وہ تانے کا تائبتانے، تانے کا مفلحتانے، وہ دونوں توبہ کرنے والی، وہ دونوں کامیاب ہے۔ اولئک تائباتن، اولئک مفلحاتن۔ جی، تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ اب کچھ آیات ہیں ان میں دیکھیں، ہذا مذکر کے لیے نا، یہ ایک، ہذا یہ، الذی وہ ہے، وہ جس میں رزقنا جو دی گئی ہم کو، ان کے پاس رزق کا ٹوکرا لا کے ٹرے رکھی، اس میں وہ چیزیں تھیں، تو جنتی کہیں گے ہذا الذی، ہذا یہ، الذی وہ ہے، یہ اسماء موصولہ آگے پڑھیں گے، جو چیز، رزقنا یہ ماضی مجہول ہے، رزقنا جو ہمیں دی گئی تھی، من قبل اس سے پہلے، تو یہ تو وہی چیز ہے، اشارہ کر دیا نا، یہ وہی چیز ہے جو ہمیں پہلے دی گئی۔ ہادان، یہ دونوں، اب دیکھو، ہادان خصمان، وہ سامنے دعا کے جو فریق بیٹھے نا، ایک آپس میں ان کا جھگڑا تھا، سامنے آ کے بیٹھے، کہا ہادان خصمان، یہ دونوں فریق ہیں، خصمان فریق یعنی جن کا آپس میں جھگڑا ہے کسی معاملے پہ، اختصمو، انہوں نے آپس میں کسی معاملے پہ جھگڑا کر رکھا ہے، ہاؤلائی، یہ سب، ہاؤلائی، یہ سب، الذین وہ لوگ ہیں، کذبا جنہوں نے جھوٹ بولا، ہذہ یہ ایک، ادخلو داخل ہو جاؤ، ادخلو داخل ہو جاؤ، هذه القرية، هذه القرية مؤنث ہے نا، هذه لا ہے، هذه القرية اس بستی میں، اس بستی میں، ہاتان یہ مون احدا ابنتی، دونوں بیٹی، میری دونوں بیٹیوں میں سے، ہاتین کون سی والی، ان دونوں میں سے، ان دو بیٹیوں میں سے اشارہ کیا ہے، ہاؤلائی، ہاؤلائی بناتی، یہ سب میری بچیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں۔ جی، ذالک وہ، ذالک وہ، ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل وہ خاص مہربانی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ اکثر لکھا تھا نا، ذالک فضل من اللہ، ذالک فضل اللہ اکثر بھی لکھا ہوتا ہے، اکثر لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک
وہ دونوں، فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ، وہ دونوں دلیلیں ہیں، برہانان، برہان کا مطلب دلیل، وہ دونوں رب سے دلیلیں ہیں، رب من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، اولئک، وہ سب مذکر، اولئک اصحاب المیمنہ، وہ لوگ جو، وہ اصحاب المیمنہ، میمنہ، وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، دائیں طرف جائیں گے، دائیں بازو والے ہیں، تل کا، وہ، تل کا نعمت، وہ نعمتیں، کون سی، تمنو، جس کا تو احسان جتاتا ہے، ہاں اس کا علیہ، مجھ پر، تمنو، مننا یا منو، آگے پڑھیں گے یہ، تانے کا وہ دونوں، تانے کا نعمتانے تمنہما علیہ، یہ وہ دو نعمتیں ہیں کہ احسان کر جتاتے ہو اس کا، ان دونوں کا، علیہ میرے اوپر، اولئکا نعم، وہ سب نعمتیں ہیں، تمنو کہ احسان جتاتے ہیں تم، ہن ان کا، علیہ میرے اوپر، تو یہ نعمت تمنہا علیہ، ہا ہما ہن، یہ اسی کو تثنیہ جمع میں بدلا، اور نعمت ان کو، کیونکہ یہ دونوں تثنیہ کے مؤنث کے لفظ قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوتے۔ اب کچھ مثالیں مزید آ گئی، رب، ربی، اے میرے رب، اجعل، پڑھ چکے ہیں آپ، اجعل کیا معنی کریں گے، بنا دے، بنا دے، هذا البلد، کیا معنی ہوگا، اس بستی کو، ہاں، بلد معنی اس بستی کو، اس شہر کو، آمینن، آمینن، امن والا، آمینان، آمینن کیا، آمینن کیا معنی ہوگا، امن والا، امن کا گہوارہ بنا دے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اس لیے شریعت اسلامی یا اسلامی ریاست میں اولین ترجیح وہ سب سے پہلے امن کو ہے، جب امن ہوگا معاشیت ٹھیک ہو جائے، امن نہیں ہوگا، خلفشار اور انتشار ہوگا، معاشیت، کیونکہ پھر تجارت نہیں ہو پائے گی اس لیول کی، جب تجارت نہیں ہو پائے گی اس ملک کی معاشیت ٹھیک نہیں، تو اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو سب سے پہلے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، پھر اس کے بعد اگلی دعا کی، اور یا اللہ پھر اس کے باسیوں کو، ان کے رہنے والوں کو رزق دے دے، تو امن، پھر جو معاشیت، اہاؤلائی الذین، اہاؤلائی کیا معنی کریں گے، حمزہ استفہام کے لیے، ہاں کیا وہ، ہاؤلائی، کیا یہ الذین، وہ لوگ جو، ہاں وہ لوگ، اقسمو باللہ، اقسمو، جنہوں نے قسم اٹھائی، باللہ، قسم کھائی اللہ کی، اللہ کی، جہد ایمان، پکی قسمیں، انما، بے شک، امرتو کیا معنی کریں گے، امرتو پڑھ چکے ہیں، میں نے حکم دیا، نہیں، دیا مجھے گیا، حکم دیا گیا، امرتو، مجھے، ہاں ہمارا مجھے اس نے حکم حکم دیا، دیا، امیرا اس کو امیر حکم تو دیا گیا، میں نے امر تو مجھے حکم دیا گیا، ان مجھے کس چیز حکم کا، دیا یہ گیا، کہ اعبدا، میں کیا کروں، بندگی کروں، میں بندگی کروں، میں عبادت کروں، رب، ہوں، رب کی، کون سے رب کی، ہادی البلدہ، آخری جو کے، اس شیر کا رب ہے، رب ہادی البلدہ تھا، اللہ اس تفیق شیر کے، او کرم، مونس کا سیگا، ہادی البلدہ تھا، اس شیر کے رب کی، ہاؤلائی بناتی، ہن اطہر لکم، اکثر یہ آیت پڑھ چکے ہیں، ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن، وہ سب، اطہر، پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، لکم، تمہارے آپ لیے، کے لیے، مؤنث کی ضمائر ہیں، ذالک اور دور کے شمار، ذالک الفضل من اللہ، وہ فضل ہے کس کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی اللہ کی طرف طرف سے، سے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اور کافی کافی ہے اللہ باللہ، کہ اللہ کی جانتا ہے وہ علیمن، علم کے جاننے اعتبار والا، سے، اولئک الذین صدقوا، اولئک کیا مانو گا، وہ لوگ، وہ الذین، وہ وہ کون ہے وہ، وہ لوگ جو صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، صدقہ سچ کا، وہ اولئک اور وہ لوگ، ہم اور وہی لوگ ہیں المتقون، وہی کیا المتقون، ہیں، متقین ہیں، متقی، جی، تلک جنت التی، تلک الجنت کیا معنی کریں گے،
وہ جنت التی جو نورثو کیا ہم جو وراثت میں دیں گے من عبادنا اپنے بندوں میں سے عبادنا اپنے من بندوں کان تقیہ جو کیا ہوگا جو متقی ہوگا. تقوی اختیار کرے. کہتے ہیں اولائے کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا. چلیں کوئی بات نہیں. آخری ہماری سلائیڈ ہے نہیں دو اور مزید ہیں. یہ تو گزر چکا ہے. جی یا بشرا ہادہ غلام قرآن کریم میں یہ استعمال ہوئے ہیں اسماء اشارات مزید. یا بشرا وہ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آیا. خوشخبری، یوسف علیہ ہاں. السلام جب کنویں سے نکلا یا بشرا وہ خوشخبری ہادہ غلام کیا مانا یہ لڑکا ہے. ان ہادان لساحران ہادان لساحران کیا مانا ہوگا یہ دونوں جادوگران ہیں. جی یہ دونوں جادوگر ہیں. لام اوپر تاکید کے لیے آ گیا. ساحرانی جادوگر ہیں. ربنا اے ہمارا رب ہؤلاء الذین اغوینا ربنا کیا مانا ہوگا اے ہمارے رب ہؤلاء ہؤلاء الذین یہ وہ الذین لوگ وہ ہیں لوگ جو الذین وہ جنہوں نے اغوینا ہمیں کیا کر دیا تھا گمراہ کر گمراہ کر دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں دیا. جنہوں نے دنیا میں ہمیں کیپچر کر لیا تھا کڈنیپ کر لیا تھا گمراہ کر لیا تھا اور غلط راستے پہ لگا دیا تھا. تو اس دن یہ شکایت کریں گے اور آج جہاں غلط راستہ ملتا ہے خود ہی چل پڑتے ہیں. پھر وہ آگے سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو زبردستی تو نہیں کیا تھا. شیطان بھی کہے گا اور آج جو لوگ گمراہ کرنے کے لیے لگے وہ بھی کہیں گے اللہ ہم نے زبردستی نہیں کی تھی باندھ کے نہیں لائے تھے بس ہم نے تو بس اس کو کہا کہ یار یہ بھی ہے تو یہ آ گیا. لا ولا تقربا لا تقرب لا تقربا تم دونوں مت قریب جاؤ ہادی شجرہ کس کے اس درخت کے اس درخت کے قریب ان کے نکاح میں دیتا ہوں آپ کی احدب نتیہ دونوں بیٹیوں میں سے ایک ہاتینی کیا مان ہوگا آپ کے ہاتھ نہیں ہاتانی کی دوسری شکل ہے ہاتینی ان دونوں میں سے ان دونوں ہاؤلائی بناتی یہ گزر چکا ہے پہلے. یہ قرآن مجید سے مزید مثالیں ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ فذانک برہانان من ربک گزر چکی ہے. اولئک هم المفلحون گزر چکی ہے. تلک امت قد خلت یہ امت ہے وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے. تانک امتان قد خلتا اولئک الاحزاب تانک امتان یہ وہ دونوں امتیں ہیں جو گزر چکی ہیں. یہ یہیں اسی کو تسنیہ کیا گیا ہے. اولئک الاحزاب وہ احزاب حزب کی جمع جماعتیں ہیں. اچھا اس میں اشارہ کیا ایک اور قسم ہے اس کو ایک اور انداز بھی پڑھ سکتے اگرچہ یہ استعمال نہیں ہوتا لیکن یہاں لکھ دیا گیا ہے تاکہ آسانی ہو اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اگرچہ یہ بعید کے لیے ہوتا ہے. ذالکا ذانکا اولئکا یہ تو تین ہم پڑھ چکے ہیں. اسی کے ساتھ اس کو مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں کاف کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے. ذالکی ذانکا ذالکن تسنیہ کے لیے یہ دونوں مذکر اور مؤنث ایک ہی ہیں. مؤنث کے لیے ذالکی کر دیتے ہیں اور مؤنث کے لیے ذالکن کر دیتے ہیں. اور مؤنث میں بھی ایسی ہے تل کا تلکما تلکم تل کا ہم نے پڑھا تھا تانے کا اولائے کا لیکن یہ اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے تل کا تلکما تلکم اور زیر کے ساتھ بھی یہ بھی مؤنث کے لیے اور یہ بھی تل کی تلکما تلکن یہ سب مؤنث کے لیے مذکر کے لیے نہیں. اس میں تو یہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے اوپر والے تین مذکر کے لیے نیچے والے تین مؤنث کے لیے لیکن یہ تل کا تلکما تلکم تل کی تلکما تلکن یہ سارے مؤنث کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اب اس کی دیکھیے گا مثالیں یہ صرف اس لیے کہ یہ کوئی زیادہ استعمال نہیں ہے لیکن ایک دفعہ قرآن کریم میں ان کا کچھ استعمال ہے. دیکھیں ذالکا تخویف من رب کا یہ تو وہی اس میں اشارہ ہے. ذالکا یہ بھی فذان کا قرآن گزر چکا ہے. ذالکم خیرکم یہ گزر چکا ہے. ذالکی قرآن مجید میں نہیں آیا. ذالکما یہ بھی نہیں آیا لیکن ذالکن یہ آیا اور ایک ہی مرتبہ ہے.
فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي سورہ یوسف میں آیا ہے، وہ عورتیں ہیں کہ جو لمتننی مجھے ملامت کرتی ہیں فی اس کے بارے میں، ایک ہی مرتبہ یہ آیا ہے، تو لہذا استعمال ایک مرتبہ ہوا ہے۔ آگے ذالکا ذالکما ذالکم، یہ تو گزر چکا ہے، ذالکا متاع الحیات الدنیا، ذالکما مما علمنی ربی مذکر کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، ذالکم اللہ۔ اب جو ہم نے پڑھے تھے اصل اس میں شرح ہوتا ہے ذالکا ذانکا اولائکا، اولئک، لیکن یہاں ذالکا ذالکما ایک مرتبہ قرآن مجید میں ہے، اور ذالکم یہ 46 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ دور کے لیے اولائک کی جگہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے، تل کا مونس کے لیے تل کا حدود اللہ، تل کوما تسنیہ ایک مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، علم انہاکما عن تل کما شجرہ، حضرت آدم السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو مخاطب کیا، کیا نہیں منع نہیں روکا تھا، عن تل کما تم دونوں کو، الشجرہ اس درخت سے، اس طرف سے، تل کم یہ استعمال نہیں ہوا، نہیں استعمال ہوا تلکم الجنت اورثتموہا، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے جاؤ گے۔ تو یہ اس لیے ذکر کیا کہ یہ ضمائر کی ایک قسم ہے کہ یعنی اسی طرح ضمائر کو لگا کے استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ کم ہے، عام عربی میں ان کا بہت ہی کم استعمال ہو جاتا ہے۔ جی آخری آیت ہے ہماری آج کے سبق کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ایک لفظ میں اس کا خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو جب معاف کرنے پہ آئیں گے، اس کی بڑی رحمت کریمی صفت ہے، معاف کر دیں گے، ہاں لیکن جو ذرا برابر بھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کر کے گیا اعتقاداً، اس کے لیے کوئی بخشش، یعنی عقیدہ اس کا یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ہے، تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اس آیت کا خلاصہ